नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम बिजनेस बज़ में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। आज के इस प्रोग्राम में जो हमने मजमून चुना है वो फूड सर्विसेज का है, और फूड सर्विसेज के बारे में बात करने के लिए हमने चंद मेहमानान अपने स्टूडियो में मदऊ किए हैं। मैं पहले उनका तारुफ कराए देता हूँ। मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा हैं बाबर चौधरी साहब। बाबर चौधरी साहब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हैट्रिक फूड्स के। मैं वेलकम करता हूं आपका बाबर साहब। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर तारिक अहमद साहब। डॉक्टर साहब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट IUST, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं ये भी बताता चलूँ कि ये IUST जो है एक मुनफरिद इनका एक डिपार्टमेंट है फूड टेक, उसके हवाले से भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, हमारी टीम ने जो है फूड सर्विसेज पे एक छोटा सा वीडियो कैप्सूल तैयार किया है आपके लिए। आप पहले वो मुलाजा फरमाएं। कश्मीर में स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट्स का रिवाज गुज़श्ता चंद सालों में काफी बढ़ गया है। लोग इस किस्म के खाने का शौक बढ़ा चुके हैं और यह अब रोजाना की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। इस तरक्की को तेजी से बढ़ते देखा जा रहा है। लोग अपने अहलो अयाल के साथ कश्मीर के कुछ खास और चुनिंदा मकामात या रेस्टोरेंट्स में जाकर तरह तरह के लजीज और जायकादार पकवानों का लुत्फ उठाते हैं। अगरचे ये रिवाज शहरों या कस्बों में ही पाया जाता था, ताहम पिछले चंद सालों में इस रिवाज को गांव देहातों में भी मकबूलियत और फरोग मिला है। स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट्स का मुस्तकबिल भी काफी रोशन नजर आता है। कश्मीर में सयाहत का एक अहम हिस्सा है और ज्यादातर सयाह भी मकामी खाने का मजा लेना पसंद करते हैं। इसलिए स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट्स की मांग और मकबूलियत का इम्कान और भी ज्यादा है। अगर इस शोबे में इजाफा होता रहा और क्वालिटी को बरकरार रखा जाता तो इसका मुस्तकबिल रोशन है। कश्मीर की गलियों और बाजारों में तरह तरह के स्ट्रीट फूड की खुशबुएं चारों तरफ फैली होती हैं। ये न सिर्फ अवाम को लजीज खाने फराहम करते हैं, बल्कि इनके रोजमर्रा के मामूलात का भी हिस्सा बन चुके हैं। यूं कश्मीर का स्ट्रीट फूड न सिर्फ अवाम की भूख मिटाने का जरिया है, बल्कि एक खूबसूरत और लजीज दास्तान भी है, जो हर दिन के साथ मजीद रंगीन और खुशबूदार होती जा रही है। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आपने वीडियो कैप्सूल में भी देखा कि हमारी जो फूड सर्विसेज है ना, या एक सेगमेंट कह लें एक इंडस्ट्री का, लार्जर इंडस्ट्री का, पिछली एक दहाई में या स्पेसिफिकली पिछले 5-7 सालों में ना बहुत ग्रो कर गया है। आप अगर शहर के मुख्तलिफ अतराफ में चले जाएं, आप देखेंगे कैफ़ेज़, ईटरीज, फूड जॉइंट्स, जो स्ट्रीट फूड भी होता है, आप देखेंगे हर जगह पे है। और इसके दो प्रोबेबली कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। एक तो हमारी जो इंक्रीजिंग डिमांड, लोकल डिमांड है कि बहुत सारे लोग जो है ना डोमेस्टिकली भी या लोकली भी बाहर खाने लगे हैं, जो पहले शायद 10 साल या 20 साल पहले शायद उतना नहीं हुआ करता था। दूसरा ये है जो टूरिज्म के हवाले से इसकी डिपेंडेंस है, वो भी हमें देखने में मिलती है। जितने ज़्यादा सयाह आते हैं उतना हमें जो है फूड सर्विसेज में, ईटरीज या कैफ़ेज़ में इंक्रीज दिख रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं एक दूसरे को। लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें जाननी है कि ट्रेडिशनल फूड कितना ग्रो कर रहा है, कितना मुल्क से बाहर वाला या मुल्क से या रियासत से बाहर वाला फूड, इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल फूड जो है वो ज़्यादा आ रहा है, ट्रेडिशनल फूड ज़्यादा बढ़ रहा है, ये रीजनली ही बढ़ रहा है या आउटसाइड कश्मीर भी ज़्यादा बढ़ रहा है, और अगर इसको बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है। इन सारे अमूर, इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहले बाबर साहब आपकी तरफ आते हैं। आप इस बिजनेस में बहुत टाइम से रहे हैं। आपने एक वो स्टेज भी देखा है जब ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। अब आपने ये स्टेज भी देखा है कि हर नुक्कड़, हर चौराहे पे एक कैफ़े या एक फूड जॉइंट चल रहा है। और हमारी नज़रों के हिसाब से तो जो एक कॉमन पर्सपेक्टिव है ये है कि चल ही रहे हैं। अगर 4 दिन 5 दिन बाद भी वो फूड जॉइंट वहाँ है तो ऑब्वियसली मार्जिन या प्रॉफिट्स तो हैं। एक तो बाबर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 10 साल में ऐसा क्या हुआ है कि इतनी जो है ना मशरूम ग्रोथ हुई है। और दूसरा उसके साथ मुंसलिक एक सवाल ये है कि अगर हम बहुत सारे डिस्कशंस ये भी फोरम्स में ये भी बोला जा रहा है कि ये जो कैफ़ेज़ और इनकी ग्रोथ है ना, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इतनी तेज़ी से बढ़ना अच्छा नहीं है इकॉनमी के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। उस पहलू पे भी ज़रा रोशनी डालिएगा प्लीज़। थैंक यू अख्तर साहब वेरी मच। मैं पहले शुक्रगुजार हूँ, आपने आज मौका दिया। वेलकम। आपसे हम खिताब करें और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनसे हम खिताब करें। सर, फूड इंडस्ट्री एक इतनी अहम इंडस्ट्री है कश्मीर की। पहले हम अगर टूरिज़म के लिहाज से देखें, अगर एक टूरिस्ट यहाँ पे आता है, उसको जितना रहना इम्पॉर्टेंट है उतना उसको खाना भी इम्पॉर्टेंट है। और एक सयाह जो है
وہ زیادہ تر پریفر کرتا ہے کہ میں جو کھانا ہے وہ باہر کھاؤں، میں اپنے ہوٹل میں نہ کھاؤں. رائٹ. تو موسٹ آف دا ٹائم آپ شاید بریک فاسٹ ہی خالی ہوٹل میں لیتے ہیں، یا ہم بھی کبھی جب باہر جاتے ہیں، ہم ویکیشن پہ چلے جائیں، ہالیڈے پہ چلے جائیں، تو ہم مجھے لگتا ہے بریک فاسٹ ہی خالی ہوٹل پہ کرتے ہیں، باقی وہی پریفر کی میلز ہم باہر سے لے لیں. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے. اور میں جناب آپ کو بتاؤں کہ فوڈ سیکٹر ایک میجر کنٹریبیوٹر ہے اسٹیٹ کی اکانومی میں ان ٹرمز آف ٹیکس. اوکے. جی، اس میں ٹیکسیشن کے لحاظ سے فوڈ سیکٹر ایک بہت بڑا جو چنک ہے کنٹریبیوشن کرتا ہے. اور امپلائمنٹ کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں، آج کی ڈیٹ میں سر اگر ہم دیکھیں ڈائریکٹ امپلائمنٹ جو فوڈ سیکٹر نے دی ہے وہ تقریباً مجھے لگتا ہے 5 لاکھ سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کو ڈائریکٹ دی ہے. اور انڈائریکٹ اس میں بہت ہی زیادہ جو لوگ جڑ جاتے ہیں. دیکھیے، میں ہارٹیکلچر ہمارا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے، یہاں پہ ایک بہت بڑا سیکٹر بھی ہے جس سے اکانومی کو باز ملتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اگر ایک ایپل ہے، ایک ایپل میں جب اس کا جو ریونیو جاتا ہے وہ خالی 2 یا 3 لوگوں کے پاس جاتا ہے. ایک پیسٹیسائڈ والے کے پاس، ایک گروور ہے اور آپ کا ایک کہا جاتا ہے جو کاٹن باکس والا ہے. اوکے. لیکن اگر اس کے برعکس آپ دیکھیں گے ایک ہوٹل انڈسٹری یا فوڈ انڈسٹری کو، ہمارا جو ریونیو جنریشن چلے جاتا ہے، جو پیسہ جاتا ہے ہمارا میٹ والے کو جاتا ہے، چکن والے کو جاتا ہے، مسالے والے کو جاتا ہے، دودھ والے کو جاتا ہے، گھی والے کو جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا لارجر اس پہ پیرامیٹرز پہ جو ہے یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. تو یہ اس میں سب سے بڑا ایک جو ہے ایلیمنٹ ہے فوڈ سیکٹر میں. دیکھیے جیسے ریٹیل ہے، ریٹیل میں آپ ایسا سیکٹر نہیں پا پائیں گے. آپ نے باہر سے ٹریڈ کیا، کوئی پروڈکٹ لایا، اپنا پروفٹ رکھا، آگے بیچ دیا. لیکن اس کا جو کمائی ہے، اس کا جو پیسہ ہے، تھوڑا تھوڑا وہ تقریباً بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس میں وائڈر گروپ آف پاپولیشن پہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے. اور پچھلے سر 10 سے 15 سالوں میں اگر ہم دیکھیں ایک بہت بڑی جو گروتھ یہاں پر ہوئی ہے ان ٹرمز آف کیفیز اینڈ بیکریز. دیکھیے اسٹریٹ فوڈ ایک الگ چیز ہے، وہ اس پہ ہم دوسری بات کریں گے، لیکن میں آپ پہلے فوڈ سیکٹر میں کریں. اس میں جناب 2-3 چیزیں جو ہماری ہیں جو اس کے کارن رہیں. اس میں اچھائیاں بھی بہت ہیں، اس کے پازیٹیو بھی بہت ہیں اور اس کے نیگیٹو بھی بہت ہیں. تو مجھے لگتا ہے پہلے میں پازیٹیو سے اسٹارٹ کروں. فوڈ سیکٹر میں ہم نے دیکھا کہ یہاں کے جتنی بھی جو گروتھ آج ہوئی ہے وہ سارا جو یوتھ ہے وہ اس میں انوالو ہو رہا ہے. جو نیا آپ کا آیا ہے، پرانے جو نام ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں، جو نئے آ رہے ہیں، کیفیز آ رہے ہیں، کیفے بیکریز آ رہی ہیں یا چھوٹے ریسٹورنٹس آ رہے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ 80% جو ہے وہ یوتھ اس میں اپنا ایز اے سیلف امپلائمنٹ جو ماڈیول ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہی سیلف امپلائی کریں، تو اس چیز میں جو سارا ہے وہ زیادہ یوتھ جا رہا ہے. اب اس میں ایک یہ چیز ہے کہ جب ایک یوتھ اس میں جا رہا ہے وہ ایک پوری طریقے سے مارکیٹ سٹڈی یا مارکیٹ ریسرچ نہیں کرتا. وہ دیکھتا ہے ہاں جی لال چوک، ٹھیک ہے جی میں لال چوک میں ڈال لیتا ہوں. لیکن اس کو پہلے یہ بھی دیکھنا ہے کہ لال چوک میں آپ کی سائٹ کہاں ہے، ٹھیک ہے جی، ادھر کس طریقے کا آپ کا کسٹمر آ رہا ہے. اس میں بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں. فوڈ سیکٹر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ہم فار ایگزامپل اگر میں یہاں سے، میرا گھر ہمامہ میں ہے، جب میں یہاں سے نکلوں جو میرے لیفٹ سائڈ فوڈ کے آؤٹ لیٹس جو پڑیں گے نا ان میں زیادہ سیل ہے برعکس جو رائٹ سائڈ میں اس سائڈ ہوتے ہیں. تو ایسے ہی بہت سارے فیکٹرز جو ہیں اس میں پہلے دیکھے جانے چاہیے. اور جب یہ چیزیں نہیں دیکھتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر 10 جوائنٹ کھول رہے ہیں اس میں سے 8 1 یا 1.5 سال کے بعد جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سپلائی نہیں ہے، سوری ڈیمانڈ نہیں ہے، ڈیمانڈ ہے، لیکن ہماری پوزیشننگ جو ہے اور ہماری جو ریسرچ جو ہے اس میں ہم جو ہے پوری طریقے سے وہ پورا نہیں کر پاتے. ہم خالی ایریا دیکھ لیتے ہیں، ہاں جی یہ ایریا ہے، چلے جی یہاں پر کیا ڈال لیں. تو ہاں اب اس میں پازیٹیو آپ کا یہ بھی ہے کہ ایک بڑی ان امپلائمنٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہماری اس ریاست کا. تو اس میں ایک ہی ہمارے پاس ماڈیول بچتا ہے کہ ہم اب خود ہی اپنے آپ کو امپلائی کریں. ٹھیک ہے جی، گورنمنٹ جابس کے پیچھے کتنے ہی کہاں ہی اور کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ ہو جائیں گے. تو آج دیکھیے بزنس کا ماڈیول ایک انٹرپرینورشپ کا جو ماڈیول ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہے. ہم اپنے آپ کو بزنس اونرس نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی ایک امپلائی ہیں ہماری کمپنی میں، آئی ایم ناٹ اونر. ہاں میری ڈیزگنیشن مینیجنگ ڈائریکٹر ہے
لیکن میں اونر نہیں ہوں، میں بھی ایک امپلائی ہوں جو میں اپنی کمپنی کے لیے کام کرتا ہوں. تو بابر صاحب آپ نے یہ بات کہی، میں چاہتا ہوں کہ پروفیسر صاحب کو بھی اس پہ انوالو کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. ابھی ہم پازیٹیوز پہ ہی بات کرتے ہیں، اٹس گڈ کہ ہم پہلے پازیٹیوز پہ بات کریں اور اس کے بعد نیگیٹیوز پہ ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات جو بابر صاحب نے کی ایک بل جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں گروتھ یہ یوتھ کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ انٹرپرینورشپ میں جانا چاہتے ہیں یا وہ سیلف امپلائی ہونا چاہتے ہیں. اس میں شاید امپلائمنٹ کے ایونیو زیادہ نہیں ہے، وہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. یا وہ خود چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ کریں، وہ باہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں، باہر دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے مختلف میٹروپولیٹن یا ٹیئر 2 سٹیز میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑھ گیا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہوگا. ہم نے پہلے ہی ویڈیو کیپسول میں دیکھا کہ ڈیمانڈ تو ہے. آپ ایک شعبے کے ہیڈ ہیں، آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، ان کا رجحان ہے، وہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور اس کے بعد گریجویٹ کر کے وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں. آپ اس ڈیولپمنٹ یا اس گروتھ کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ایز فار ایز آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو وہ گریجویٹ کر کے مارکیٹ میں جا رہے ہیں، کتنا ایبزارپشن ہو رہا ہے وہاں پہ؟ اختر صاحب پہلے شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا یہ آنے کا اور اپنے جو خیالات ہیں وہ شیئر کروں. بہت ہی جو آپ نے ٹاپک چنا ہے آج اس میں فوڈ سروس سیکٹر کے بارے میں، تو پہلے میں آپ کو تھوڑا سا تعارف دوں کہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ آف فوڈ ٹیکنالوجی اسلامک یونیورسٹی میں وہ ایک پہلا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ فوڈ ٹیکنالوجی میں جو ڈگری سٹارٹ ہوئی تھی پورے جموں اینڈ کشمیر میں. پہلا ادارہ تھا، پہلی یونیورسٹی ہے جہاں پہ باضابطہ ایک ڈگری پروگرام شروع، وہ بھی انڈر گریجویٹ لیول پہ ساتھ اور ماشاءاللہ 2006 سے چل رہا ہے. اور میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو ہمارے بچے جو ہمارے پاس آؤٹس ہیں دے آر ڈوئنگ ایکسیپٹلی ویری ویل، اور اچھے خاصے جو ٹاپ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں بی اٹ نیسلے، پیپسیکو، کوکا کولا، ان جگہوں پہ وہ کام کر رہے ہیں. اور انفیکٹ گلف میں بہت سارے، ایون یورپ میں بھی چلے گئے ہیں. تو اس سب سے اگر جو ہمارا ایک مینڈیٹ تھا کہ ہم ایک ٹرین مین پاور پرووائڈ کر دیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اسٹیٹ جو گورنمنٹ میں چلے گئے یونین ٹیریٹری میں، جیسے ایز اے فوڈ سیفٹی آفیسر چلے گئے، تو وہاں پہ بھی ان کا ایک الگ رول رہتا ہے جیسے بابر صاحب نے بھی کہا. تو ملٹیپل لیول پہ جو ہمارا بیسک مینڈیٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو ایک ٹرین مین پاور پرووائڈ کریں یونین ٹیریٹری میں یا جو انڈسٹریز کو. اب بات دوسری رہی کہ اس کے بعد ساتھ ساتھ ہم جو ہے جو اگر آپ کو پتہ ڈفرینٹ پروگرام جو آتے ہیں، پرائم منسٹرز ایک پروگرام ہے PMFME پروگرام سنا ہوگا، 1 ڈسٹرکٹ 1 پروڈکٹ میں، وہاں پہ ہم لوگ جو ٹیکنیکل جو پارٹنر ہے اس کے جو وہ ہمارا ہی ڈپارٹمنٹ ہے. تو جتنے بھی ایک تو ٹریننگ پارٹ ہمارا ہوتا ہے، دوسرا جتنے بھی پروجیکٹس آتے ہیں ODOP وہ سارے ہمارے ڈپارٹمنٹ آتے ہیں. انفیکٹ اس کمیٹی کا میں ہی دیکھتا ہوں اور ہم لوگ جو ان کو ویٹ کر کے پھر ان کو اپروو کرتے ہیں ٹیکنیکل لیول پہ، پھر باقی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں. تو یہ ایک پارٹ ہو گیا. اب یہ ہے کہ جیسے آپ نے ایک بات کہی کہ جو ایک بوم رہا ہے اور لوگ آ رہے ہیں اس میں اس کو بہت ہی پازیٹیو اس میں دیکھتا ہوں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا جس ایک دن پہلے کی بات ہے کہ وی ہیو کراس دا 1 ملین ٹورسٹ والا جو آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ کچھ چیزیں جو مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں جن کو مانتے ہیں. ہمارے بچے جو باہر چلے گئے پڑھ کے آئے باہر سے یا یونیورسٹی سے جو آ رہے ہیں اور وہ نئی ٹرینڈز دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں سے ایک یہ ٹرینڈ ہے جیسے بابر صاحب نے کہا اور میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ اس میں یہ جب آپ کوئی ریسٹورینٹ یا کوئی کیفے جو کھولتا ہے ایک تو منیمم 3 سے 4 لوگ اس میں چلے جاتے ہیں. تو ایک تو وہ ہے کہ ونس وی سیٹس اپ، اور جو امپلائمنٹ کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ وہ آپ جب ونس ہی سٹارٹس کیفے اور جو آپ نے بتایا یونٹ کھولتا ہے تو وہاں پہ وہ جن لوگوں کو ایبزارو کرتا ہے تو وہ 4-5 لوگ ایک ملٹی پلائر بن جاتا ہے. دوسری بات ہے کہ اس کا جو یہ انویسٹمنٹ پیسہ یہ ملٹیپل جگہوں پہ ہوتا ہے جیسے انہوں نے بھی آپ سے کہا. اب اس میں 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے کہ کیا یہ مشروم گروتھ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور امپورٹنٹ ہے کہ کیا بچوں نے جو پروسپیکٹو انٹرپرینور جو کہیں پہ کیفے یا جو کیفیز یا بیکری جو بھی اوپن کرنا چاہیے کیا انہیں پراپر سروے کیا ہے، مارکیٹ سروے چیک کیا ہے، یا جسٹ کبھی وہ اس میں بہ جاتے ہیں کہ نہیں سب کرنا ہے. تو وہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو ہمیں مد نظر، اور ہمارے جو یوتھ ہے وہاں پہ ہمارا بھی رول بنتا ہے کہ جہاں پہ یہ بچے جو جانا چاہتے ہیں جو آنا چاہتے ہیں ان کو تھوڑا سا وہاں پہ ہینڈ ہولڈنگ ہو جائے سو دیٹ جب بھی ان کا ڈیسیشن ہو وہ انفارم ڈیسیشن ہو اور کانشیس ڈیسیشن ہو، اور ساتھ ساتھ وہ ہوپ فلی کہ ونس ہم امید کرتے ہیں ہر کوئی جب بھی کوئی بزنس سٹارٹ کرتا ہے یا کوئی بھی یونٹ وہ اس امید سے کرتا ہے کہ سکسیسفل ہو. تو ہمارا یہی انٹرونشن رہنا چاہیے کہ وہ جب بھی وہ سٹارٹ کرے وہ انفارمڈ ہو، کانشیس ہو اور وہ سکسیسفل ہو. بالکل ڈاکٹر صاحب نے صحیح بات کی. میں ذرا خلاصہ کر دوں کہ ابھی تک جو ہم نے ڈسکشن کی ہے نا وہ پازیٹیوز پہ کی ہے کہ مشروم گروتھ ہوئی ہے، ہمارے کیفیز ایٹریز بنی ہیں، جو ہے ہمارے ٹورسٹس ہیں ان کی ڈیپینڈنس ہے یا کمپلیمنٹری ان کے لیے ہے کیونکہ وہ باہر کھانا کھاتے ہیں. ایک نیا سیگمنٹ سوشل میڈیا پہ جب ہم دیکھتے ہیں فوڈ ولاگرز کا ہوتا ہے جو مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں اسپیسیفکلی دیکھنے کے لیے کہ وہاں کا جو کھانا ہے پکوان ہے وہ کیسا ہے. تو وہاں پہ ہمیشہ بات آ جاتی ہے ٹریڈیشنل انڈیجینس فوڈ کی. آپ دیکھیں جتنے بھی ولاگرز ہوتے ہیں نا جو فوڈ کے لیے ٹریول کرتے ہیں وہ اس جگہ جاتے ہیں اور وہاں کا جو کھانا ہے وہاں کا جو ذائقہ ہے اس کو چکھتے ہیں. تو ہمارے وادی میں جب وہ
मैं जब नज़र दौड़ाता हूँ, जैसे नून चाय हो गई, हमारा वाजवान हो गया, ये जो हमारी बेकरी है स्पेसिफिकली वो बड़ी ट्रेडिशनल है, या जो हम रोज़मर्रा में खाते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे हैं वो ये चीज़ें खाना चाहते हैं बनिस्बत के वो कोई बड़ी जेनेरिक सी चीज़ें खाएं। तो इस प्रोग्राम के अगले इस हिस्से में हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि हमारे जो रिवायती ट्रेडिशनल फूड है वो इस ग्रोथ का कितना बड़ा हिस्सा है। क्या ये ग्रोथ एक्सक्लूसिवली उनको छोड़ के बाकी जेनेरिक प्रोडक्ट्स में हुई है या उनको साथ लेके चली है, और दूसरी चीज कि ये ग्रोथ हम लोकली से कैसे उठा के इसको बैरून रियासत अपने ट्रेडिशनल फूड, हमारी जो बेकरी है उसको ले जाएं। तो बाबर साहब, पहला आपसे सवाल, हम देख रहे हैं कि वाजवान जॉइंट जो है ना वो बहुत तेजी से खुल रहे हैं, और ना सिर्फ खुल रहे हैं, वो चल भी रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। आज से 10-15 साल पहले हम कह रहे थे कि वाजवान अब धीरे धीरे शायद खत्म होने वाला है, बट हम देख रहे हैं कि उनको कैसे उन्होंने रीपैकेज किया है उसको, और बड़ी अच्छी बात है कि वो चल रहा है। अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो अब वाजवान बूम, अब विद इन दिस फूड सर्विसेज बूम वाजवान बूम हुआ है, कि ये कहां थमने वाला है। दूसरी चीज है कि क्या यही सिलसिला, क्या यही रीजंस और यही फैक्टर्स रहेंगे कि इसको बैरूनी रियासत भी इतनी मकबूलियत या मशहूरी मिल सकती है? देखिए सर, मैं आपको पहले अपनी ट्रेडिशनल बेकरी के बारे में जो है उस पर बताऊं। सर, जो भी हमारा यहाँ जो हमने देखा पिछले 10 सालों में जो नए जॉइंट्स आ रहे हैं, उसमें एक बदकिस्मती है कि हम सिर्फ यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो ओनर्स हैं वो बाहर का फूड यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाहर की रेसिपीज़ यहाँ ला रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, सब कुछ यहाँ अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन हमारा जो मेन कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं कश्मीर के, वो वहाँ पर मिसिंग हैं। ओके, तो उसमें भी थोड़े बड़े फैक्टर्स हैं। उसमें मैं आपको बताऊं, अगर हम एक बेकरी की बात ले लें, देखिए आज जो हमारी पेस्ट्री या क्रोज़ॉन्स बनते हैं या डोनट्स बनते हैं या बाकी बनते हैं, इसकी आप देखेंगे कि सारी जो एम्प्लॉयमेंट है, जो इसमें शेफ्स वगैरह हैं, वो बाहर से आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट उस सेक्टर में रुक जाती है, और उसकी जो प्रिपरेशन है वो सारी आपकी जो ऑटोमेटिक ओवन्स जो होते हैं उन पे है, कन्वेयर्स होते हैं, वो टोटली एक टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है उसमें चले जाती है। राइट। बनिस्बत जो हमारा ट्रेडिशनल आइटम है वो यहाँ का कश्मीरी ही बनाता है। ओके। तो उसके लिए आपको एक सेपरेट डिपार्टमेंट रखना है, एक सेपरेट मुझे लगता है प्रोडक्शन यूनिट ही डाल देना है। अच्छा, आपके जो हमारे कुलचे हैं या बाकी हैं वो हम डीजल ओवन पे नहीं बना सकते, उसको हमने वो फायर वाली जो बढ़ी है उसी पे बनाना है। तो वो एक फैक्टर है कि वो कहते नहीं जी, हमने अब इतनी परेशानी में क्यों चले जाना है, अब ये इजी है, ये इजी है, ठीक है जी, छोटा सा अब लकड़ियां लानी है, फिर जलानी है, फिर बाकी चीज़ें हैं, ये तो सारा बटन पे चल रहा है, तो हम इस चीज़ को आगे ले लें। लेकिन इसमें एक बड़ा ही जो फेयर फैक्टर है कि यहाँ पे बाहर की चीज़ें ही प्रमोट हो रही हैं, हमारी जो अपनी पहचान है, हमारे बेकरी की अगर मैं बात करूँ, अपनी पहचान है, उसमें हम पीछे जा रहे हैं, और बहुत हद तक चले भी गए हैं। ऐसा नहीं कि सारे, जो यहाँ पे ट्रेडिशनल बेकरीज भी बहुत ज़्यादा हैं। और मैं आपको बताऊं सर, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे, मुझे लगता है हमारी जो आवाम है इसको कन्फ्यूजन हो गया है। हर एक बेकरी नहीं है। ओके। बेकरी एक अलग चीज़ है, ट्रेडिशनल कमर्शियल बेकरी एक अलग सेगमेंट है, एंड कैफ़े बेकरी एक अलग सेगमेंट है। ओके। हम आज की डेट में कैफ़े बेकरी को भी खिताब दे रहे हैं, हाँ जी ये बेकरी यूनिट है। नो, दैट इज़ नॉट, दैट इज़ ओनली कैफ़े बेकरी। ओके। और एक कमर्शियल बेकरी जो होती है, इसका टोटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मुख्तलिफ हैं, वो उस तरीके में जो है वो चलती है। वाजवान में मैं आपको बताऊं कि वाजवान का आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हम तो सोच रहे थे कि शायद ये आने वाले टाइम में शायद शादियों में भी ना ख़त्म हो जाए। इस तरीके से हमारा वाजवान जो है वो पीछे चले गया। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, एक ग्लोबली वी आर कनेक्टेड, एक सोशल मीडिया का जो है दौर है, और आज आप देखें कि हमारे आउटलेट्स भी जब टूरिस्ट आते हैं या हमारे रेस्टोरेंट में आते हैं, बेकरी में आते हैं, सबसे पहले वो बोलते हैं हमको जी कश्मीर के प्रोडक्ट्स आप बताएं कि क्या है क्या नहीं है। तो पहले हमारे सप्लाई डिमांड थी, लेकिन सप्लाई बहुत कम थी और पता भी नहीं चलता था। आज तो आपका सारा टेक्नोलॉजी पे है कि किसी टूरिस्ट को अगर कुछ भी अच्छा खाना है, वो तो एक कीवर्ड टाइप कर दे, सर्च कर दे, तो उसको पता चल जाएगा, यहाँ पता चल जाएगा।
اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو وازوان کا سیکٹر یہاں پر آیا ہے اس کو ہم اور تھوڑا باہر بھی لے کر جائیں. دیکھیے یہاں ہماری اس فوڈ میں ایک دوسری چیز ہوگی ہے کہ سارے سری نگر ڈسٹرکٹ میں ہی کنفائن ہو گئے ہیں. اب آپ دیکھیں گلمرگ میں آپ کو کوئی اسٹینڈ الون وازوان کا کاؤنٹر آپ کو نہیں ملے گا. آپ پہلگام جائیں اسٹینڈ الون نہیں ملے گا. دودھ پتھری جائیں وہاں تو مجھے لگتا ہے میگی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں وہاں پہ ملتا ہے. ہم سارے جو بھی ہیں ہمارا سب کا فوکس ہے کہ یہ جو سری نگر ڈسٹرکٹ کا جو ایریا ہے یہیں پہ ہی ہم نے جو ہے یونٹ لگا دینا ہے اور سیل پوائنٹ بھی ہمارے یہیں پہ رہیں. لیکن مجھ کو لگتا ہے یہ اب ہم لوگوں کا ہماری رسپانسبلٹی ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو اب سری نگر اور یہاں پہ سیچوریشن بھی اچھی خاصی آ گئی ہے. ٹھیک ہے بابر صاحب ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سری نگر میں سیچوریشن آ گئی ہے. جتنے بھی جوائنٹس کھلتے ہیں وہ سری نگر میں کھلتے ہیں اور جو ہی ہم سری نگر سے کوئی 20-25 کلومیٹر باہر نکل جاتے ہیں آل آف اے سڈن ہمیں لگتا ہے کہ اب نہ کھانے کے لیے کوئی جگہ, اب صرف ہمیں ڈھابے ٹی اسٹالس ملتے ہیں. جبکہ جتنے سیاح جو ہیں سری نگر ایئرپورٹ پہ ٹچ بیس کرتے ہیں ہمیں یہ بالکل معلوم ہے کہ ان میں سے جو ہے 70-75% گلمرگ, پہلگام, سونمرگ, دودھ پتھر ان ساری جگہوں پہ جائیں گے. پروفیسر صاحب آپ سے بات کروں گا, جو بابر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ٹریڈیشنل فوڈ جو ہے نا بیکری میں بھی اور فوڈ میں بھی وہ دھیرے دھیرے پیچھے چلا جا رہا ہے اور اس کو ریپلیس کر رہے ہیں مور کنونشنل یا جو جنرک فوڈس ہیں جو باہر کے ہیں. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسری چیز اس کے ساتھ میں ایک اور سوال جوڑ دوں. ہم نے دیکھا تھا کہ دودھ پتھر میں وہ مکی کی روٹی اور وہ نون چائے بیچنے والے تھے اور بڑا مشہور ہو گیا تھا وہ. اب دھیرے دھیرے اس میں کچھ پریشانی ہو گئی ہے, بہت سارے اس میں بند ہو گئے ہیں, کیا ہو گیا ہے, لیکن بڑا ہیل کرتے تھے لوگ نا اس کو. ایک آرگینک گروتھ ہوئی ہے, ایک ٹریڈیشنل چیز ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں دودھ پتھر شاید اسی لیے جاتے تھے کہ وہ وہاں پہ مکی کی روٹی اور وہ نون چائے کا لطف لے. ایسی چیزیں ہم باقی جگہوں پہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہم پہلگام میں, ہم گلمرگ میں یا باقی سیاحتی مقام جو ہیں وہاں پہ ایسا کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسری چیز جو بابر صاحب نے کہی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انٹرپرینرز ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ وہ سری نگر تک ہی اپنے آپ کو کنفائن کریں؟ دیکھیے یہ 2-3 چیزیں ہیں جو میں ایک 1 بائی 1 اس میں چاہوں گا. تو پہلا یہ ہے کہ تھوڑا سا میرا اس میں یہ ہے کہ ٹریڈیشنل جو ہے جو اب جو بیکری کا ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اتنا شاید ڈائی ڈاؤن نہیں ہو رہا جتنا ہم اسیوم کرتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دے دیتا ہوں. میں جہاں رہتا ہوں میں نے جہاں دیکھا جو ٹریڈیشنل بیکری بناتے ہیں ان کی جو سیل آؤٹ لیٹس ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, بند نہیں ہو رہے. شاید جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہر جگہ میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ وہ بڑھ رہے ہیں. سو ایک تو یہ کہ پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے, آپ کے جو اس حساب سے ڈیمانڈ بھی اس کی چیز بڑھ رہی ہے. اور دوسری بات ہے کہ وہ شاید پیرلی ساتھ ساتھ جو باقی جو بیکری پروڈکٹ وہ بھی ساتھ ساتھ رکھ رہے ہیں. سو وہ ایک اپنا بزنس کو پروفیٹیبل بنا رہے ہیں. وہ تو اکثر آپ دیکھیں گے جو میری ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ٹریڈیشنل بیکری اور وہ جو ماڈرن جس کو ہم کہیں اس حساب سے جو ان کو پیرلی چلا رہے ہیں. وہ آؤٹ لیٹ بھی صبح ان کا چلتا رہتا ہے جس میں آپ کا ٹریڈیشنل اوون وہ سارا وہ رہتا ہے آپ کا تندور میں بناتے ہیں. اس کے بعد باقی جو بیکری اس کے لیے انہوں نے اپنی چھوٹے چھوٹے یونٹس کھڑا کر رکھے. تو جو میں ٹرینڈ دیکھتا ہوں تو آئی ایم ہوپ فل کہ انشاءاللہ دا تھنگس آر گوئنگ ویری پازیٹیو. اور اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو بابر صاحب بھی ایگری اور ہم سب آپ لوگ ایگری کریں گے کہ کوالٹی کا جو بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ بہت ضروری ہے ہمیں مینٹین کرنا. اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے ایز اے کیونکہ میں اس میں ہوں اکیڈمکس میں ہوں اور دوسرا ایز اے پارٹ آف سول سوسائٹی وہاں بھی. اور دوسری بات ہے جو گورنمنٹ کے جو ان کا بھی ہے کہ وہ کوالٹی ایٹ ایوری لیول, چاہے وہ اسٹریٹ فوڈس کی ہو, چاہے وہ ریسٹورینٹس کی ہو, چاہے وہ کیفیز کی ہو, وہاں پہ اس چیز کو انشور کریں کہ وہاں پہ جو کوالٹی مینٹین کی جس میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. دوسری بات ہے جو ایک آپ نے کہا کہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ سری نگر جو اس کو کہیں گریٹر سری نگر میں سیچوریشن آ چکی ہے. اگر آپ جسٹ جہاں سے میں آتا ہوں جیسے فار ایگزامپل باہر جائیں جیسے گاندربل ایریا میں جائیں تو ادر دین جس کو آپ کہیں چھوٹی ایٹریز ہیں روڈ سائڈ ایٹریز ویل کے پاس جہاں پہ وہ 2-4 ہے اور کہیں آپ کو نہیں ملے گا جہاں پہ, اور شاید آپ ہر کسی من نہیں کرتا وہاں کھانے کا. تو اسکوپ ہے, گروتھ وہاں پہ ہے. تو آئی تھنک دا مارکیٹ فورسز آہستہ آہستہ کام کرے جیسے کیونکہ سچویشن آ رہا ہے تو پیپل ول بی موونگ آؤٹ اور ہوپ فلی کہ ود ان کچھ ٹائم. اور اس میں ہمارا ایک رول رہتا ہے سینسٹائزیشن اور تھوڑا سا ان کو جو بھی نئے انٹرپرینرس آ رہے ہیں جن کو ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے, رہبری کی ضرورت ہے, بابر صاحب جیسے لوگ جو آلریڈی فیلڈ میں کہ ان کو تھوڑا سا سینسٹائز کریں کہ کہاں اور سیچوریشن اور کن کن جگہوں پہ جہاں پہ ان نے کہا کہ آپ کو پہلگام میں اسٹینڈ الون نہیں ملے گا, آپ کو گلمرگ میں نہیں مل رہا, تو یہ ایریاز ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. دودھ پتھری یا کیا لوگ گریز جاتے ہیں آج کل, بہت لوگ ٹریول کرتے ہیں. بالکل آپ دیکھیے راستے میں آپ کو کہیں پہ ویسا اس ٹائپ کا نہیں جہاں پہ لوگ ریسٹ کر لیں, جہاں پہ تھوڑا سا اس ٹائپ کا ہائیجینک ہو.
تو مجھے لگ رہا ہے یہ ساری ایریاز ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, اس میں سب کا رول بھی ہے, اور جو آلریڈی سینئر لوگ فیلڈ میں ہیں وہ لوگ بھی ہمارے یوتھ کو جو ہے ان کو جو ہے سینسٹائز کریں اس بات. آئی تھنک ڈاکٹر صاحب کا بڑا مثبت یہاں پہ میسج ہے کہ جتنے بھی بچے انٹرپرینورز جو آلریڈی ہیں, یا جو بچے جو ہمارے پاپولیشن میں جو یوتھ ہے جو سوچ رہی ہے کہ اس طرف وہ اپنا انویسٹمنٹ یا اپنا انٹرپرائز بنا لیں, وہ یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ ٹورسٹ میپ بھی دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں نئی ڈیسٹینیشنز آ رہی ہیں, اور یہ جو پوائنٹس ہائی لائٹ ہوئے ہیں کہ وہاں پہ آپ فوڈ جوائنٹس ضروری نہیں ہے. ہم یہ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس میں بہت سارے چیلنجز ہیں, زمین درکار ہے, مہنگی ہوگی, اس سے شاید پروفیٹیبل نہیں رہیں گے, یہ چیلنجز درپیش ہیں, لیکن اسی کے لیے ریسرچ کرنا پڑے گا, باقی چیزیں دیکھنی پڑے گی کہ کیا چیز ہے جو وہاں پہ چلیں گی. پروبیبلی بابر صاحب پروگرام کے چند منٹ بقیہ ہیں, آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ جو سارے بچے ہمارے ہیں جو اس فوڈ سروسز میں جانا چاہتے ہیں, 3 بڑی چیزیں ہیں جن کا انہیں خیال رکھنا چاہیے, یا جو اپرچونٹیز ہیں جس میں وہ اس وقت جا سکتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, اس سے پہلے میں تھوڑا ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ جو یونیورسٹی ہے IUST, جو ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, ان کی بہت بڑی ایک ہم کو اس فوڈ سیکٹر کو مدد ملی ہے. ہمیں پہلے یہاں پہ پروڈکشن مینیجر یا ٹیکنیشین یا لیب ٹیکنیشین یا کوالٹی جو ہے وہ مینیجر ہے وہ ہم کو باہر سے لانا پڑتا تھا, لیکن ہم بڑے شکر گزار ہیں IUST کے ایگزیکٹلی اور انصاف کے کہ انہوں نے یہاں پہ ہمارے بچے ٹرین کیے اور ہماری یہاں پہ جو ہے اس طریقے کی امپلائمنٹ دی. اور سیکنڈ میں آپ کو بتاؤں کہ جو صاحب آئی ایم سوری, پروگرام کا وقت جو ہے بڑا ٹائم کم چل رہا ہے, ہمارے پاس لاسٹ کچھ سیکنڈ بچے ہوئے ہیں, میں آپ سے کوئک بائٹ لینا چاہتا ہوں, اس کے بعد وہ پوائنٹ. سر, یوتھ کو ایک مثبت پیغام اپرچونٹی کے لحاظ سے. میں یوتھ سے یہی کہوں گا کہ آپ جس امید رکھیں, انشاءاللہ آپ محنت کریں, دیانتداری سے کام کریں, کوالٹی مینٹین کریں اور ایکسپلور کریں اور سروے کریں, انشاءاللہ آپ کا جو ہے مستقبل روشن ہے. ناظرین, پروگرام کا وقت اختتام ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ تشنگی رہی ہے, چند سوالات ہیں جن کا جواب نہیں ملا. انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنے مہمانان کو اگلی نشست میں پھر سے بلانے کے لیے. جب تک کے لیے ہماری ٹیم کو اجازت دے دیجیے. خدا حافظ.